रब ने इब्राहिम को अपना दोस्त करार दिया। तो फिर कहा दोस्त की दावत है, दोस्त का बुलावा है, मैंने बेटे को वहां लेके जाना है। तो हजरत हाजरा बेटे को तैयार कर देती हैं, कंघी भी करती हैं, बालों में तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहनाती हैं। अल्लाह से मांग मांग के लिया गया बेटा। अल्लाह अकबर। अब 13 साल की उम्र, फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वो बलूगत की उम्र में पहुंचा, चलने फिरने के काबिल हुआ, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेके साथ चले। और रास्ते में जब ये मंजर देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करने जा रहे, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई। क़यामत तक ये नक्शा दुनिया देखेगी, क्या मंजर होगा, खुदा की रजा के लिए यूं भी इज़हार किया जाता है। तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, इब्राहिम एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हो, अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं। तो हजरत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठा के उसके जो है वो मारा, कहा हट जा, मेरे पास एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते, कुर्बान कर दे। ये वही जगह है। फिर हजरत इस्माइल के पास आया, उन्होंने भी यही बात कही, कहा कि माँ की ममता बड़ी कमजोर होती है। तो हजरत हाजरा के पास आ गया, कहा कि शहजादा किधर है? कहा दोस्त की दावत पे उनका बाप लेके गया है। कहा नहीं, दोस्त की दावत नहीं है, वो तो उनको ज़बह करने ले जा रहा है। कहा कोई सोच के बात कर, दुआएं मांग मांग के लिया रब से, अपने हाथों से ज़बह कर देगा? दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया हो और बेटा नाफरमान हो, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो वो बेटा है कि जिसकी पेशानी में उजाले रखे हुए हैं, जिसकी चमकदार आंखें खीरा कर देती हैं। क्या उस बेटे को ज़बह करेगा? और बाप भी इतना नरम दिल, फिर मांग मांग के लिया, मजबूर हो गया, कहने लगा कि वो इसे अल्लाह का हुक्म कहता है। तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा जालिम भाग जा, अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, 1000 इस्माइल भी होते कुर्बान कर दे। ये अनोखी दास्तान थी जो कायनात में रकम होने जा रही है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये अमर वाकईया है, ये होने वाली दास्तान है जिसकी यादें पूरे आलम में बिखरी हैं। कायनात में ऐसा अनोखा वाकया, ऐसा अलबेला वाकया जमाने में नहीं देखा होगा जो ये वाकया रकम होने जा रहा है। हजरत इस्माइल 13 साल की उम्र और हजरत इब्राहिम अपने बेटे को साथ लिए जा रहे हैं। रास्ते में मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। जब मना की उस वादी में पहुंचे, आज हाजी जो है जब वो रमी जमाल करता है तो वो कहता मुझे फोन पे बता दो कि मेरा जानवर ज़बह हो गया कि नहीं हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कुर्बान गाह पे चल के जाए। वो कहता है थकन से चूर हूं। अल्लाह अकबर, हाजी तुझसे तो चल के जाया नहीं जाता और शरीयत ने तुझे सहूलत भी दे दी, कोई जरूरी नहीं है कि तू वहां जाए। लेकिन जरा देख वो मंजर कितना दिलावेज था। अगर हाजी को कहा जाता कि बेटा भी साथ ले जाना है और वहां बेटे को ज़बह नहीं करना, सिर्फ गर्दन पे छुरी ही रखनी है, तो कलेजे कांप जाते। अल्लाह अकबर, रस्म भी अदा ना हो पाती। लेकिन यहां एक अनोखा वाकया अमलन रूपजीर हुआ। फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वहां पहुंचे तो कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे। अल्लाह, कितना मीठा और दिलावेज अंदाज था। ए मेरे बेटे, या बुनैया, या बनी नहीं कहा, मेरे बेटे नहीं कहा, बेटे नहीं कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे। उसमें अपनाइयत का जमाल देखिए और टपकता हुआ शहद देखिए प्यार का। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप ना बताता ज़बह कर लेता, लेकिन ने बेटे को शामिल किया। बताना, मैंने ये ख्वाब देखा है और नबी का ख्वाब बमंज़िला वही है, अब तू बता तेरी राय क्या है, मुझे बताइए। बाप बेटे को कहे कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, बाप अपनी मर्जी से बाज़-औक़ात किसी बेटे की किसी खिदमत की वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दे, या उससे शफकत का रुख ज्यादा हो, या उसको कुछ तरजीह दे दे, तो दूसरे बेटे नाराज हो जाते हैं और बाप के खिलाफ जाके अपने चचाओं से और दूसरे रिश्तेदारों से बात करते हैं कि हमारा बाप जालिम हो गया है। यार उसका रूह सुखन थोड़ा सा दूसरे बेटे की तरफ हुआ तो जाके शोर कर दिया औलाद ने कि मेरा बाप जालिम हो गया है। लेकिन जरा यहां कहानी देखिए, बाप क्या बोल रहा है, बेटा मैं तुझको ज़बह करना चाह रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, मुझे बता तेरी राय क्या है। तो बेटा क्या जवाब देता है, कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बेटा खामोश हो जाता, सर झुका लेता, यह भी बड़ी बात थी, इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता जी जिस तरह आपने देखा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, यह भी इम्तिसाल अमर था। बेटा कहता ठीक है आप कर लीजिए जो आपने करना है, तो यह भी इम्तिसाल अमर था। लेकिन जो बेटे ने कहा, कायनात ने ऐसा मंजर यह भी नहीं देखा होगा। बेटे ने यह नहीं कहा हाँ कर लीजिए, बेटे ने यह नहीं कहा कि खामोशी इख्तियार कर ली, गर्दन झुका ली। जरा देखिए, बेटे ने कहा या आबाते, बाप ने कहा था ना या बुनैया, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे। तो जब ये बात सुन ली कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, तो बेटे का लहजा तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज बेटा तो कहे बाप हो सफ़ाक हो, लेकिन इसके बावजूद लहजा के या आबाते, ए मेरे अब्बू। जरा इससे शहर टपकता हुआ देखिए और इससे खिदमतगारी का जज्बा देखिए, या आबाते, ए मेरे अब्बू।
آگے کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا ابت ذبح نہیں کہا ہے، ابو ذبح کر دیجئے، ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا ہے نا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا، یا ابت فعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کیجئے، باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں، ستاجد ہونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں کہ رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے۔ مالک قیامت آنے والی ہے، کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کو لٹایا، قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نکاری کی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں، نہیں، دونوں راضی ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما، یہاں لفظ جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر جھکا لیا۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے 2 باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کوشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے۔ اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت افعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہیں۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر۔ چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ سمجھے اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا، چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھک کر گزرا، جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا۔ اللہ اکبر۔ دمبا پڑا تھا، بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا, تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی, لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دھنبا رکھ دیا, تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا. آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے, وہ یادگار آج اس مذبح پہ, آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے, آج 40 لاکھ جانور قربان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر, وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرے اوپر سلام. منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے. یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیے. پہلے اولاد نہیں ہے, یہ صدمہ سہا, پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا. اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ چلے آئے. فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے. فلما بلغ معہ السعی, قرآن بتاتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوئے. ایک روایت میں 7 سال 8 سال یا 9 سال عمر, بعض نے بلغہ سے بلوغت کی عمر مراد لی ہے. اب حکم ہوتا ہے جاؤ ملاؤ, لیکن یار میں جدہ گیا تو وہاں ایک دوست کے ہاں ٹھہرا, تو اس گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں تھیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ تو اس کا دوست بھی تھا ساتھ, تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کاروبار نہیں کرتا, بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے. تو اب یہ پاکستان جا رہا ہے, تو جب بھی بازار جاتا ہے 10-20 کھلونے خرید لاتا ہے. تو یہ کتنی بوریاں کھلونوں کی بھر گئی ہیں, تو یہ بک کروائے گا, ایسے تو نہیں اتنے جا سکتے. تو یار اتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا اور باپ ملنے جا رہا ہے, تو اس نے کھلونے جمع کیے. لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہو, ایک چھری لے لو, ایک رسی لے لو. یار ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی باقی نہیں ہیں. امتحان کتنے بڑے تھے, کہا جاؤ, لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ, ہاتھ میں چھری لے جاؤ. حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں, اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو, دوست کی دعوت پہ جانا ہے. مانگ سجا دی جاتی ہے, بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, بیٹے کو لے کر نکلے. یار بیٹا ان فوان شباب میں ہو, چڑھتی جوانی ہو, تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے, اور پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو, اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو, عصائے پیری ہو, رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو, اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے. ایسا بیٹا چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے. لیکن حضرت خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا. حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا, پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے. کہا نہیں, وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے. کہا سوچ کے بات کر, وہ باپ ہے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا, اللہ سے کتنی رو رو کے دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا. کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے, میری گود میں ایک اسماعیل ہے, کاش 1000 اسماعیل ہوتا, راہ خدا میں قربان کر دیتے. اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا. اسماعیل پتہ ہے تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کدھر؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا تم سوچ کے بات کرو. ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے, اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے. کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. کہا اچھا. کہا ہاں. کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے, کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی اور راہ خدا میں قربان کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں, ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. فلما بلغ معہ السعی, باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے پر سکتہ طاری ہو جاتا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اللہ اکبر, فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا. فانظر ماذا تری, بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا. السکوت من الرضا, تو سکوت بھی رضا سے ہے, اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی ہے. اور جب اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے.
بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے. یہ بھی امتثال امر ہوتا, لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کے بات کی. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان ذبح کیا ہے, جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا یا ابا تذبح, ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا, بلکہ کہا یا ابا تفعل, اے ابا جان کیجئے, ما تؤمر, جو بھی حکم ہو. ذبح کیا, جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری, یہ کام آسان تو نہیں, لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. منا کی وادی ہے, باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے, بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے, اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے. اس کا نام اسلام ہے. یہاں دیکھیے فلما اسلما, جب دونوں نے طے کر لیا, دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا, بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں. ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں, گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا, منمونا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو, اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے. اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو. حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا, اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے. سعادت مند بیٹا بولتا, ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے. باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے, ہاتھ میں چھری پکڑی ہے, ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے. کیوں, آپ کا منصوبہ, آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا. کہا نہیں. تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا, بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا, باپ نے باندھ کے کیا. کھول دیجئے, نہیں تڑپوں گا. رسیاں کھل جاتی ہیں. بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے, ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. منا کی وادی ہے, کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں, حوریں تھرا رہی ہیں, زمانہ کانپ رہا ہے. منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے. مالک قیامت آنے والی ہے. فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے. کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے, سجدے تو ہم کریں گے, ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو, ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو, میری فرما برداری, انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو, ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے, سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا, اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے. عجیب منظر ہے کائنات کے اندر. حضرت ابراہیم آگے بڑھے, بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی. اللہ اکبر. لیکن ایک بال بھی نکلا. پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا. لما تقطع یا سکین, چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی, خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے, رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے. کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا, جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی, اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور. اللہ اکبر. دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا. گردن کٹ گئی, خون بہنے لگا, اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا. لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے. جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا, دبا تھا. اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد.